आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअम व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको कुरान क्लास के चैनल अल्लामा अल कुरान पर खुश आमदीद। आज हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे सूरह बकरा की आयत नंबर 20, 21, 22 और 23 की तिलावत, लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तफसीर। हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 20 की तिलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीही व इज़ा अज़लमा अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है यकादु करीब है, अल बरक़ु के बिजली की चमक या बिजली, यख्तफ़ु के वो उचक ले, अब सारहुम पिनाई उनकी, कुल्लमा जब कभी, अज़ा रोशनी होती है। अज़ा जो है वो जैसे ज़िया है, ज़िया का मीनिंग रोशनी होता है, उर्दू में ज़िया लफ्ज़ है ना, उसका मतलब होता है रोशनी। अज़ा रोशनी, लहुम उनके लिए, मशऊ तो वो चल पड़ते हैं, फ़ीही इसमें, वाइज़ा और जब, वाव का मतलब तो आपको पता है और होता है, इज़ा जब, अज़लमा अंधेरा छा जाता है या अंधेरा हो जाता है, अलैहिम उन पर, क़ामू तो वो खड़े हो जाते हैं, वलौ और अगर, शाअ अल्लाहु चाहे अल्लाह, शाह का मीनिंग होता है चाहे, अल्लाहु अल्लाह, ला ज़हबा तो लाजमी ले जाए या लाजमी छीन ले, लाम ज़बर ला जो है ये हरफ़े ताकीद है, लाजमी छीन ले, भी समइहिम उनकी समातें या उनके कान या उनकी सुनाई, व अबसारिहिम और उनकी बिनाई या उनकी आँखें, इन्ना बेशक, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर एक, शैइन चीज़ के, क़दीरुन कुदरत रखने वाला है या कादिर है। अब इसका बा मुहावरा तर्जुमा है कि करीब है कि बिजली की चमक या बिजली की कड़क उनकी बिनाई छीन ले। जब कभी उसमें रोशनी हो, उनके लिए रोशनी होती है तो वो चल पड़ते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है तो वो, और जब उन पर अंधेरा हो जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो लाजमी उनकी सुनाई और उनकी बिनाई छीन ले। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, बेशक सुभान अल्लाह। अब इसकी तफसीर, ये मुनाफिकीन के एक दूसरे ग्रोह का जिक्र हो रहा है जिस पर कभी हक वाज़े होता है और कभी उसकी बाबत व रैब व शक में मुब्तला हो जाते हैं। बस उनके दिल रैब व तरद्दुद में उस बारिश की तरह हैं जो अंधेरे, शकूक, कुफर और निफाक के अंधेरे उनमें उतरती है। गर्ज चमक से उनके दिल डर डर जाते हैं, हत्ता के खौफ के मारे अपनी उंगलियां अपने कानों में ठोंस लेते हैं, लेकिन ये तदबीरें और ये खौफ और दहशत उन्हें अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि वो अल्लाह के घेरे से नहीं निकल सकते। कभी हक़ की किरणें उन पर पड़ती हैं तो हक़ की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन फिर जब इस्लाम या मुसलमानों पर मुश्किलात का दौर आता है तो फिर हैरान और सरगर्दा खड़े हो जाते हैं, और ये ग्रोह आखिर वक्त तक तज़ब्ज़ुब और गुमगो का शिकार और कबूल हक़ के इस्लाम से महरूम ही रहता है। इसमें इस अमर की भी तंबीह की गई है कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो वह अपनी दी हुई सलाहियतों को सलब कर ले। इसलिए इंसानों को अल्लाह ताला की अताअत से गुरेज़ा और उसके अज़ाब और मुआख़ज़े से कभी भी बेखौफ नहीं होना चाहिए। ये सारी नेमतें जो है, ये जो हम सुनते हैं, कानों से, आँखों से देखते हैं
اور زبان سے بولتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ جب چاہے، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، اور جب چاہے وہ یہ نعمتیں چھین سکتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 21، اس کی تلاوت ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے، سب لوگوں سے مخاطب ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی، یہودی بھی، تمام مذاہب کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ سوبدو یا عبدو آپ اسے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ ربکم عبادت کرو، اے لوگو عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ جس نے، خلقکم پیدا کیا تم کو، والذین اور انہیں بھی جو، من سے، قبلکم تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، کم تم سے، اور من کا مطلب ہوتا ہے سے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ یا متقی بن جاؤ یا تقوی اختیار کرو۔ اب اللہ تعالیٰ سب انسانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے اس اللہ کی عبادت کرو، اور صرف وہی سزاوار عبادت ہے کہ جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی اسی اللہ نے پیدا کرنا ہے۔ اس لیے اس اللہ کا حق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کریں، کیونکہ اس جیسی جو صفات ہیں وہ کسی میں بھی نہیں ہیں۔ جیسے سورہ اخلاص میں ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کا کوئی بھی ہمسر اور ثانی نہیں ہے، یعنی اس جیسی ذات و صفات کسی کی بھی نہیں ہے۔ اب اس سے اگلی آیت ہے آیت نمبر 22، اس کی تلاوت ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس کا لفظی ترجمہ سن لیں۔ الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشم فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور اس نے اتارا یا نازل کیا، من سے، السماء آسمان سے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس سے نکالا، پھر اس نے نکالا، بہی اس میں سے، من الثمرات پھلوں میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس نہ، تجعلو تم بناؤ، یجعلو ہوتا تو وہ نہ بنائیں یا وہ بناتے ہیں، تجعلو تم نہ بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن کوئی شریک، وانتم اور تم ہو، تعلمون جانتے ہو، تم جانتے ہو، تعلمون تم جانتے ہو، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو مخاطب ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اہل کتاب سے، اہل کتاب سے بھی وہ مخاطب ہیں کہ تمہارے پاس تو اللہ کی کتابیں آ چکی ہیں اور تم سب کچھ جانتے ہو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ تو وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی تمہارے لیے پانی برسایا، پھر اس نے اس میں سے پھلوں میں سے تمہارے لیے رزق پیدا کیا، پس تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک مت ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ اس کی تفسیر ہے ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد یہ 3 گروہ کون سے ہیں؟
ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ یہ 3 گروہ کون سے تھے؟ ایک اہل اسلام یا مسلمان، دوسرے کافر جو واضح طور پر دین اسلام کا انکار کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اور تیسرا گروہ تھا منافقین کا، جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، وہ صرف دکھاوا کرتے تھے۔ تو ان تینوں گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہی ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا، تمہیں روزی رزق دینے والا، تمہاری تمام ضروریات کا خیال رکھنے والا، تو پھر تم اسے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ اگر تم عذاب خدا بندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب مت کرو، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں تمہارے سب گناہ بخش دوں گا، اگر تم زمین سے آسمان تک گناہ لے کر بھی میرے پاس آ جاؤ گے تو میں سب سے درگزر کروں گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ آیت نمبر 23، اس کی تلاوت۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اور ان، اگر، کنتم، تم ہو یا ہو تم، فی میں، ریبن، شک میں، کسی شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، نازل کیا ہم نے، علی، اوپر، عبدنا، اپنے بندے کے، فاتو، پس لے آؤ، بصورتن، کوئی صورت، من مثلہ، اس جیسی یا اس کے مثل، ودعو، اور بلا لو یا دعوت دے دو، شہداءکم، اپنے گواہوں کو یا اپنے ساتھیوں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اور لوگوں کو جس کو چاہو بلا لو، دعوت دے لو اپنی مدد کے لیے، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ کے سوا جس کو مرضی بلا لو تم اپنی مدد کے لیے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی قرآن پاک، تو اس جیسی کوئی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس کی تفسیر ہے، توحید کے بعد اب اللہ تعالیٰ رسالت کا اثبات فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو ساتھ ملا کر اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کافروں کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اور آپ جو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور اس کو قرآن پاک کو آگے پھیلائیں اور اس کا حصہ بنیں اس کو آگے پھیلانے کا، اور آپ اس کلاس کو جوائن بھی کریں اور ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے اور آخرت کی بھلائی کے لیے اور اپنی اولاد کی بھلائیوں کے لیے، اور زندگی میں آپ کے بہت ساری برکات اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَالسَّلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔